बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इतवार 12 जुलाई है। कुछ अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, इस मुल्क के चैलेंजेस कुछ और हैं, हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं, हक़ाइक़ तल्ख़ हैं, हुकूमत उन्हें मानने को तैयार नहीं है। बहुत ही आमियाना जुमलों के साथ इन हक़ाइक़ का मुकाबला हुकूमत करने की नवीद हमें सुनाती रहती है। हुकूमत कहती है ये तो कोई मसला नहीं है, दहशत गर्दों की तो कमर तोड़ देंगे, ये मुआशी चैलेंज ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है, आप देखिएगा आन की आन में हम नक्शा बदल देंगे, ये फलां चैलेंज ये तो कोई बात ही नहीं है, ये देखिए ये तो SHO की मार है और ये यूं हो जाएगा वो हो जाएगा। और देखिए अफगानिस्तान को तो देखें हम मज़ा चखा देंगे। देखें पहले भी हमने ज़रा उनको धूल चटा दी थी। और ये भारत तो कोई मजाक, ये तो कोई मामला ही नहीं है, ये तो हमारे लिए एक मजाक है, ये तो टूटने वाला है, ये तो 8 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ये सारी बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना के लोग, उनके जो दाएं बाएं, वो ऐसा लगता है कि बहुत संगीन किस्म के चैलेंजेस का बहुत ही कैजुअल अंदाज में हल निकालना चाहते हैं और इस किस्म की बातें हमें बता रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान की सूरत हाल मिसाल के तौर पर आपके सामने है। वहाँ पर जो पिछले चंद दिन से हालात चल रहे हैं उसमें अभी अगरचे ऑपरेशन शाबान तो चल रहा है और बताया गया है कि उसमें मज़ीद 21 अफराद की हलाकत, उसमें अब मज़ीद 21 दहशतगर्द जाँ बहक हो गए हैं। लेकिन इससे अल्लाह करे कि चैलेंजेस कम हो या दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो। जो अभी वाक़या हालिया पेश आया है बलूचिस्तान में, उसमें आप अगर देखें तो वहाँ पर पुलिस एहलकारों की मैयतें रख कर अभी भी धरना जारी है। कुछ लोगों की तो तदफीन कर दी गई, कुछ एहलकारों की, कोई 18 के करीब हैं शायद, लेकिन कुछ 7 के करीब पुलिस एहलकारों की जो लाशें हैं वो अभी भी रखकर धरना किया जा रहा है, धरना जारी है। और मुजाहिरीन का मुतालबा क्या है? मुजाहिरीन कह रहे हैं कि जी गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। यानी ये जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा होता है ये ऐन जमहूरी मुतालबा होता है। यानी ये मुतालबा करने वाले जमहूरी निज़ाम, हुकूमती निज़ाम उन पर यकीन रखते हैं, तभी तो वो कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाएं। इसका मतलब है वो जुडिशल सिस्टम पे यकीन रखते हैं। इसका मतलब है कि वो मुल्क का जो निज़ाम है उस निज़ाम के साथ खड़े हैं, तभी तो वो जुडिशल कमीशन बनाने की तश्कील देने का मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या हर्ज है? अगर लोग कौमी धारे में ख़ुद को शामिल करते हैं जुडिशल कमीशन के जो मुतालबे से और अपने आप को सिस्टम का हिस्सा समझते हैं तो ये तो खुशाइंद बात है। लेकिन उनका मुतालबा जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, पता नहीं उसमें क्या रिलक्टेंस है। वो चाहते हैं कि बनाया जाए और पता चले कि ये पुलिस एहलकारों को यहाँ तैनात किया गया, फिर उनको कुमुक की वो फरियाद करते रहे, उनको कुमुक नहीं पहुँची, उनको असलाह नहीं पहुँचा, उनको मदद नहीं पहुँची और लोग मारे गए। इसके लिए कमीशन बनाया जाए। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि गफलत के मुर्तकिब अफराद को सज़ा दी जाए। जिन्होंने गफलत की, जिन्होंने ठीक फैसला नहीं किया, जिन्होंने कुमुक नहीं पहुँचाई, उनके खिलाफ फैसला किया जाए, सज़ा दी जाए। वो कहते हैं कि मुसल्लह गिरोहों का खात्मा किया जाए। ये तो हर शख्स चाहेगा, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं कि भाई ये मुसल्लह गिरोह कहीं ना हो पाकिस्तान में, रियासत हो, रियासत के इदारे हों और उनकी रिट हो। ये मुसल्लह अफराद कहाँ से अपने असला उठाकर आकर अपनी रिट बना लेते हैं, इनका खात्मा किया जाए। ये डिमांड बलोची की भी है, बलूचिस्तान में बसने वाले पख्तून की, पश्तून की भी है और मेरी भी है, इस्लामाबाद रहने वाले और कराची में रहने वाले शख्स की भी है। तो इस डिमांड में भी कोई मुज़ाकर नज़र नहीं आता। लेवीज फोर्स को वो कहते हैं दोबारा बहाल किया जाए और इन एहलकारों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तबादला ना किया जाए। यानी जिस इलाके में लेवीज फोर्स के एहलकारों को भर्ती किया जाता है या तैनात किया जाता है उनको वहीं पर रखा जाए। शायद इसकी वजह ये होगी वो समझते हैं कि वो अपने इलाके को समझता है, वो उनमें से होता है, वो अपने इलाके के लोगों के अंदर से होता है, वो मामला को बेहतर तरीके से डील कर सकता है और वहाँ के चैलेंजेस से भी निमट सकता है। अगर लेवी एहलकारों को आप एक जारत वाले को उठा के तुरबत में लगा देंगे, तुरबत वाले को उठा के चागी में लगा देंगे, तो शायद वो उन हालात को उतने बेहतर तरीके से समझ ना सके। शायद ये मुतालबा उस बुनियाद पर है, लेकिन ज़ाहिर है इस पर बात हो सकती है, देखा जा सकता है। तो ये जो है सूरत हाल। अब इसमें आज किला सैफुल्लाह में, पशीन में और लोरालाई में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। मस्तूंग में अब दहशतगर्दी के वाक़यात अभी रुक नहीं रहे। अभी आप देखें ना 24 घंटे में क्या हुआ है। मस्तूंग में एक राब्ता पुल था, वो उड़ा दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। अब हुकूमत हमें बताती है कि दहशतगर्दों की तलाश का काम जारी है। फिर चागी में पोस्ट है, उस पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। वहाँ पर 3 एहलकार तैनात थे, वो एहलकार जो हैं वो खुशकिस्मती से बच गए, लेकिन पोस्ट वहाँ पर तबाह हो गई है। इसी तरह से सिब्बी में 4 अफराद की लाशें मिली हैं, उसमें से 3 की शनाख्त हुई है, चौथे की भी शनाख्त नहीं हुई।
تو یہ چیلنجز ہیں بلوچستان میں، اور ہم بیانات اس حد تک دے کر وزیر اعظم صاحب ہمارے جان چھڑا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جی یہ تو انڈیا کرا رہا ہے، اور بھائی کرا رہا ہے تو روکنا کس نے انڈیا کو؟ اب آپ دیکھیں کہ 18 پولیس اہلکاروں کے لیے 1,11,00,000 روپے فیکس جاری کیے گئے ہیں، فنڈز ریلیز کیے گئے ہیں، ان کے لیے امدادی رقوم جاری کی گئی ہیں، لیکن صرف ان کے لیے کی گئی ہیں، ابھی پولیس اہلکاروں کے لیے ریلیز آرڈر کیے گئے ہیں جن کی تدفین ہو گئی ہے، جن کی تدفین نہیں ہوئی ان کو یہ امدادی رقم جاری نہیں کی گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی شرط یہ ہے کہ اگر یہ 1,11,00,000 روپے چاہتے ہو تو ان کی تدفین کرو اور بات ختم کرو اور یہ پیسے پکڑو۔ تو وقتی طور پر تو دیکھیں آپ ایک سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر جو غصہ ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا، اس کے لیے مزید حکمت درکار ہے، شاید اس کا حکومت ابھی تک اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر رہی۔ اب آپ دیکھیں ہمارا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ دیکھیے ترقی کے 2 پیرامیٹرز آج کل ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی ریاست کے پاس وسائل زیادہ ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، یعنی اس کے پاس زیادہ سے زیادہ اس کی پاکٹ میں زیادہ منی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی میں غلبہ ہونا چاہیے، وہ طاقتور ہونا چاہیے، وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ اب زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تولیے اور چادریں بیچ کر، بیڈ شیٹیں بیچ کر اور بنیانیں بیچ کر پیسے نہیں آتے۔ آج کل دنیا بدل رہی ہے، اگرچہ ہم وہ تو بنیانیں اور جو چادریں بیچا کرتے تھے فیصل آباد سے بھیجا کرتے تھے، اب تو خیر اس میں ایکسپورٹس میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے، ہم اپنے ایکسپورٹس کے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکے۔ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے تھے اور کئی چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ چھوڑ کے اب تو ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، زرعی ملک ہیں لیکن دالیں امپورٹ کرتے ہیں۔ اس پر تو میں آگے جا کے تھوڑی سی گندم پہ بات کرتا ہوں، اس بحران پہ۔ لیکن آج کل ترجیحات دنیا کی بدل رہی ہیں، جس کے پاس قدرتی وسائل ہیں جس دنیا کے پاس، اور اس کا وہ بہتر استعمال کرنا جانتا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے۔ یعنی زیادہ پیسے آپ کہاں سے کماتے ہیں؟ آپ سیمی کنڈکٹرز بیچتے ہیں، آپ کے پاس نایاب قسم کے اگر معدنیات ہیں ان کو نکالتے ہیں، اور اس پر چھینا جھپٹی کرنے کی بجائے، کھینچا تانی کرنے کی بجائے، تیرا میرا کرنے کی بجائے، کنٹرول جمانے کی بجائے، اس کو واقعی ملک کے مفاد کے لیے معدنیات کو استعمال کرتے ہیں، نکالتے ہیں اور اس کی صحیح قیمت وصول کرتے ہیں، تو آپ اپنے پہ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ آپ کی سپلائی چین اگر اچھی ہے، آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے اپنی چیزوں کو باہر دنیا تک پہنچانے کے لیے، آپ کے پاس سستی توانائی کے ذرائع موجود ہیں اور آپ اس ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں، آئی پی پیز نہیں، آپ ہائیڈل یا جو ہوا کے ذریعے بجلی بناتے ہیں یا سولر کے ذریعے بجلی بناتے ہیں، یعنی سستی بجلی کے اگر آپ کے پاس سسٹم موجود ہے انرجی کا، تو دیکھیے انرجی کی مدد سے ہی آپ پھر دنیا میں چیزیں بنائیں گے اور بیچیں گے اور ایکسپورٹ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس سستی انرجی ہی نہیں ہے تو آپ کا کارخانہ بھی نہیں لگ سکتا، چل بھی نہیں سکتا، تو آپ پھر بجلی ہی بیچیں گے اپنے لوگوں کو، کارخانہ تو نہیں چل سکتا۔ تو اگر دنیا کے پاس جن لوگوں کے پاس سستی بجلی کے سورسز ہیں وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں، پھر بیٹری ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے قومیں بنتی ہیں۔ ہمیں سستے پیسے ہمیں یعنی سستے آسان طریقے ہم ڈھونڈ رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے، چلو جی کرپٹو میں کر لو، کوئی نئی چیز کرپٹو میں کرو، یہ بڑے اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو پیسے کوئی ملک آج کل جو ریاستیں کما رہی ہیں وہ ان چیزوں سے کما رہی ہیں، نایاب قسم کی معدنیات سے، سیمی کنڈکٹر سے، وہ جو بیٹریاں بن رہی ہیں اس کے آلات فراہم کرنے سے۔ آپ سوچئے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں آپ کو کہیں دکھائی دیتی ہیں؟ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انویسٹ کیا ہو، آپ نے جدید ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کیا ہو، آپ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے گریجویٹس کو اس نوعیت کی تعلیم دے رہے ہوں، کیا آپ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے؟ سمپل بی اے کرا دیتے ہیں، یہ تو بی اے تو بند ہی ہو جانا چاہیے۔ یہ کون سا بی اے ہے جس میں آپ 3 مرضی کا سبجیکٹ رکھ لیں، پنجابی، اردو اور اسلامیات پڑھ کے، اور آپ کہیں کہ جی ہمارا بی اے ہو گیا؟ یا چلیے رکھنا ہے تو اس کا کوئی کوٹا مقرر کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو بس ڈگریاں دیے جا رہے ہیں اور وہ بیچارے سیمسٹر سسٹم پڑھ کے اور ڈگریاں لے کے نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جاب لیس ہیں، کام کرنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ تو کیسے آپ، یعنی آپ کی دیکھیں نا ڈیمانڈ کیا ہے اور ترجیحات کیا ہیں۔ مجھے امید ہے میں آپ کو بور نہیں کر رہا، میں بس 1 آدھ منٹ میں یہ گفتگو سمیٹ لیتا ہوں، کیونکہ میں کافی دن سے سوچ رہا ہوں اس بارے میں، کچھ پڑھ بھی رہا تھا کہ بھائی لوگ کیسے، دنیا کیسے اب جدید طریقوں سے پیسے بنا رہی ہے،
اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے، ہم بس تالیاں بجانے اور تماش بینی میں مصروف ہیں۔ تو دیکھیے، ہماری ضرورت سفارتکاری میں اچھی کامیابیاں، یہ بھی ہماری ضرورت ہے، عسکری برتری بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں، پیسے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ایک غریب ملک ہیں، قرضے لے کے گزارا کر رہے ہیں، تو شاید عسکری کامیابیاں اور سفارتی کامیابیاں آپ کو اصل معنوں میں کامیابی نہ دلا سکیں۔ تو اس لیے مستقبل کے جو معاشی امکانات ہیں اس پر نظر رکھنے کی بھرپور ضرورت ہے کہ ہمارے معاشی امکانات مستقبل میں ہیں کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ دنیا کو سفارتی اور عسکری زاویے سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اکانومی کے یہ جو جدید فریم ورک جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس پر بھی کوئی منصوبہ سازی کریں اور اس پر بھی ایک حکمت عملی بنائیں، پلان بنائیں۔ معدنیات، برآمدات میں ورائٹی، سستی توانائی، یعنی خاص طور پر آپ کی ایکسپورٹ میں ورائٹی، یعنی خالی بنیانیں اور چادریں اور تولیے بیچ کر آپ اپنے ٹارگٹس کو پورا نہیں کر سکتے، یا اپنی اس کو آپ اپنے ملک میں پیسے کی ریل پیل یا فراوانی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی ایکسپورٹس کے اندر ایک ورائٹی لانی پڑے گی، آپ کو شاید لائف سٹاک میں بھی ایکسپورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اور چیزوں میں بھی، آپ کو ایگریکلچر میں بھی ایکسپورٹ کرنا پڑے گا، لیکن ہم وہ تو نہیں کر رہے، تو کہاں سے پیسے آئیں گے؟ اسی طرح سے، اور پھر معدنیات کی ایکسپورٹ، پھر آئی ٹی کی ایکسپورٹس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کام، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے دنیا کو آپ اپنے ملک کو قرضے لے کر نہیں چلا سکتے۔ آپ روز خبریں لگتی ہیں IMF نے اتنا قرضہ ایک سال میں دینے کا وعدہ کر لیا جی، 3.4 ارب ڈالر اور ملیں گے جی، ورلڈ بینک نے پاکستان کو اتنے پیسے دینے کا وعدہ کر لیا۔ قرضے لے لے کے ملک آپ نہیں چلا سکتے۔ آپ یہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ جیسے چل رہی ہے اس سے بھی بری ہو جائے گی۔ تو اس لیے رونے دھونے سے ملک نہیں چلایا جا سکتا، سیاسی مخالفین کو رگیدنے سے ملک نہیں چلایا جا سکتا، سیاسی مخالفین کو لان تان کر کے مورد الزام ٹھہرا کے ملک نہیں چلایا جا سکتا، ساری اپنی ناکامیوں کا ملبہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر ڈال کر ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ جو ہے وہ لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نا کہ آذربائیجان میں، ابھی کل میں خبر پڑھ رہا تھا کہ آذربائیجان میں ہر چھٹا پاکستانی غائب ہو رہا ہے۔ یعنی اگر یہاں سے 6 لوگ ایک ٹرپ پہ جاتے ہیں باکو کے، تو اس میں سے ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، ہر 6 میں سے ایک پاکستانی غائب ہو رہا ہے، آذربائیجان میں غائب ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں، حالانکہ 3 برس میں 39,786 مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا پاکستان کے مختلف ایئرپورٹ سے کہ جی ان کے پاس سفری دستاویزات مکمل نہیں ہیں یا ان پہ شک ہے کہ یہ غائب ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ خود میرے ساتھ یہ تلخ تجربہ ہوا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے میں باکو جا رہا تھا ابھی جنوری میں، تو مجھے انہوں نے روک لیا، مجھے انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا مسکراتے ہوئے امیگریشن آفیسر سے کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگ جا رہے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ جس پروفیشن سے ہیں، اس پروفیشن میں چونکہ یہاں پر چیلنجز ہیں تو زیادہ خدشات ہیں کہ آپ جائیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی میں دنیا کے کئی ممالک میں جا چکا ہوں اور 3 سے 4 دن میں واپس آتا ہوں، 4-5 دن سے زیادہ تو میں ٹرپ ہی نہیں کرتا، اور مجھے تو اپنے یہاں پر اتنے مسائل کام وام ہوتے ہیں، اب شو کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو حالات یہ ہیں، لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملکوں میں غائب ہو رہے ہیں، وہاں سے پھر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے سنجیدگی سے دیکھیں ان معاملات کو۔ تو ابھی باکو کے ٹرپ سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے ایک اور بھی ٹرپ اناؤنس کیا ہوا ہے مالدیپ کا۔ میں ابھی مالدیپ اور سری لنکا کے ٹرپ پہ جا رہا ہوں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ آگے جو لوگ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تھائی لینڈ اور ملیشیا، سری لنکا اور سنگاپور کے ٹرپ کو بھی ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو وہ دونوں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں بہرحال ٹرپ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یعنی 4 دن کا مالدیپ اور سری لنکا کا ٹرپ ہے اور اس کے بعد پھر آگے 10-11 دن کا ٹرپ شروع ہو جائے گا۔ تو کوئی کسی کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو پورے 4-5 ملک آپ اکٹھے گھوم سکتے ہیں، 5 ملک، اور چاہیں تو اس کی تفصیلات آپ بہرحال اس سے لے لیجیے گا، ٹریول بار سے وہ آپ کو پوری بات سمجھا دیں گے۔ تو جو لوگ میرے ساتھ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اسی مہینے کے آخر میں، جولائی کے آخر میں، تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اینی وے، میں ایران اور امریکہ کی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایران اور امریکہ میں جو کشیدگی ہے اس پر اب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے اب یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، انہیں سپر پاور سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ آپ کو اچھی فیس سیونگ کا موقع مل رہا ہے، آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ ایک اچھی ڈیل بنائیں اور نکل آئیں، لیکن اب آپ پاگل پن کر رہے ہیں، اب آپ اپنی دیوانگی ظاہر کر رہے ہیں۔
لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایران کی یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ اس کی مستانگی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ایران کو لگتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کھونے کو کیا بچا ہے، ہم نے امریکہ کو لٹا لیا ہے اور اب ہم اپنی شرائط پر ہی کریں گے جو کریں گے۔ اب ہمارے سامنے ہمارے طاقتور دشمن نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یہ اس کی ضرورت ہے کہ امن ہو، ہماری ضرورت نہیں ہے یا ہماری کم ضرورت ہے۔ تو ایران کا شاید زاویہ نظر یہ ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ایرانی سپریم لیڈر نے بار بار دھمکیاں دیں، بار بار کہا کہ جو، اور ابھی جو اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے کہ مجرم پرسکون موت کی خواہش قبروں میں لے جائیں گے۔ جو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کم از کم سکون سے موت ہی آ جائے، تو ہم انہیں بتا دیں کہ وہ سکون سے مر بھی نہیں سکیں گے، سکون سے مرنے کی خواہش بھی ساتھ قبر میں لے جائیں گے۔ بڑا بھاری جملہ ہے یہ جو سپریم لیڈر کی طرف سے کہا گیا۔ اس پر پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل بھی دیا کہ جو مجھے مارنے کی بات کر رہے ہیں اور مجھے ماریں گے تو پھر ایران نیست و نابود ہو جائے گا اگر مجھے کچھ ہوا یا مجھے مارا گیا۔ بھائی جب مطلب اب اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو یہ کشیدگی بہرحال برقرار ہے۔ اب آپ نے ہرمز پہ مکمل کنٹرول کا دعویٰ ایران نے کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہمارا مکمل کنٹرول ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہ معاہدہ ہو جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایران کو کوئی جلدی نہیں ہے، اور جس زاویہ نظر سے وہ سوچ رہا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ نکلے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ان کی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ حیران ہو رہے تھے کہ اچھا اتنے مقبول تھا یہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ میں ان کو مار دوں گا تو لوگ خوش ہوں گے، تو یہ تو اتنے لوگ، میں تو بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ اتنے لوگ ان کے جنازے میں ہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سوسائٹی کو سمجھ بھی نہیں پائے، اس سوسائٹی پر پوری ورکنگ بھی امریکہ کی نہیں ہے، اور انہوں نے بغیر تیاری کے حملہ کیا۔ یہ تو خیر امریکہ کے ساتھ ہمیشہ ہوا ہے، افغانستان میں بھی انہوں نے مس جج کیا صورتحال کو، ویتنام میں بھی کیا، تو امریکہ کے ساتھ تو یہ مسئلہ درپیش ہے، اپنی طاقت کے زوم میں وہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اینی وے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف منتخب وزیر اعظم نہیں ہے، انہیں ہٹ جانا چاہیے۔ اچھا بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن اس طرح پھر مریم نواز بھی ہٹ جائیں گی عہدے سے، کیونکہ وہ بھی منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ان کی حکومت بھی منتخب نہیں ہے، ان کے پاس تو گنے چنے ایم پی اے تھے اور ان کو اکثریت دے کے وہ بیچارے جو رات کو اپنے ڈیرے لپیٹ کے گھر چلے گئے تھے کہ ہم برے طریقے سے ہار گئے ہیں، ان کو صبح 4 بجے فون کر کے اٹھایا گیا، بھائی جیت گئے ہو تم، اپنا ڈیرا آباد کرو، ڈھول ڈمکا کرو۔ تو ان کو فون کر کے لوگوں کو اٹھائے گا، اچھا جیت گئے ہم، چلو جی دوبارہ جی آؤ جی ڈیرا آن کرو، لائٹیں جلاؤ، بتیاں جلاؤ۔ اس طرح تو پنجاب حکومت بنی ہوئی ہے۔ تو اب اس پنجاب حکومت یہ تو پھر وہ بھی جائے گی، اور نواز شریف صاحب جو قائد محترم ہیں ایم این اے صاحب، ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ پھر تو آوے کا ہوائی، پھر تو نہیں، پھر شہباز شریف ہٹیں گے تو سارے ہٹ جائیں گے۔ تو بات تو ٹھیک ہے، یہ جب آپ کنویں سے کتا جب تک نہیں نکالیں گے نا، یہ کنویں کا پانی صاف نہیں ہوگا۔ 8 فروری 2024 کے رزلٹس کو لوگوں نے نہیں مانا۔ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ، کوئی واقعہ ہوتا ہے آپ بھول جاتے ہیں تھوڑے عرصے میں، ہماری قوم کی یادداشت کمزور ہے، ہم تھوڑے عرصے میں بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا ہے، 8 فروری 2024 کے الیکشن کا جو ڈاکہ ہے لوگ نہیں بھولے، ابھی تک نہیں بھول رہے، وہ لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہو گیا ہے، لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے، اور وہ اب یہ جب تک اس کنویں سے یہ 8 فروری 2024 والا کتا نہیں نکالیں گے، اس کنویں کا پانی صاف نہیں ہوگا۔ یہ اب ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ بات ٹھیک ہے مفتاح اسماعیل نے، ایک اور بات بھی انہوں نے بڑی صحیح کی ہے، انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات جنگ زدہ شہروں سے زیادہ خراب ہے۔ اگر آپ کراچی چلے جائیں نا، جو لوگ نہیں گئے، آپ ایک دفعہ جا کے دیکھیں، شارع فیصل پہ آپ نے بس نہیں جانا، اس کے علاوہ جہاں کو آپ منہ کر لیں گے، آپ کہیں گے یہ کیا کھنڈر ہے، یہ کیا سڑکیں ہیں۔ آپ کراچی کے 95% علاقے جو ہیں وہ آپ جہاں اپنے مرضی سے منہ اٹھا کے کسی ٹاؤن میں چلے جائیں، اورنگی چلے جائیں، کورنگی چلے جائیں، گلشن اقبال بہتر ایریاز میں چلے جائیں، آپ ناظم آباد چلے جائیں، آپ جہاں جائیں گے کچرے کے ڈھیر ہوں گے اور سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ تو جنگ زدہ علاقوں میں بھی، یعنی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں نے کابل دیکھا ہے، کراچی سے بہتر ہے۔ کابل کراچی سے بہتر ہے، اس کی صفائی ستھرائی، نظام، سڑکیں کابل کی کراچی سے بہتر ہیں۔ تو یہاں پر دعوے بڑے بڑے ہیں اور صورتحال اس قسم کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، میں آنا چاہ رہا تھا بنیادی طور پر علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ پہ، جو انہوں نے بات چیت کے حوالے سے رد عمل کے طور پر دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لیتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹا اور گندم بحران جو ہے یہ شدید ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ آٹا روزانہ مہنگا ہو رہا ہے،
زرعی ملک ہے یہ، گندم کا بحران، آٹے کا بحران، اور جب سے یہ شہباز شریف صاحب آئے ہیں مزمل اسلم نے صحیح مینشن کیا کہ یہ تیسرا یا چوتھا بحران ہے آٹے اور گندم کا۔ ایک دفعہ وہ پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے تھے، بحران آیا، پھر وہ گئے اور اس بحران کے نام پر پھر یہاں پر گندم کو امپورٹ کیا گیا۔ اب پھر 3 مہینے ہوئے صرف نئی فصل آئے ہوئے، 3 مہینے، اور کسانوں سے آپ 3500 روپے خرید کے آپ 4500 4800 اس طرح سے مارکیٹ میں من گندم بیچی جا رہی ہے۔ جو 100 کلو کی بوری ہے وہ 12 سے 13 ہزار روپے کی ہو گئی ہے۔ غریب آدمی کو آٹا دستیاب نہیں ہے۔ یہ 60 روپے 70 روپے کلو آٹا تھا 2022 میں، اور اب یہ 150 روپے کلو آٹا ہو گیا۔ تو یہ لوگ کیسے کھائیں گے، کیا کریں گے؟ اچھے لوگ پریشان ہیں، اچھے لوگ جو اچھے مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی اس سے پریشان ہیں کہ بھائی، اور غریب تو اپنی کیلوری کا سورس ہی آٹا ہے۔ غریب تو 2 روٹی کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے، 1 روٹی سے اس کا نظام نہیں چلتا، کیونکہ اس نے صرف روٹی کھانی ہوتی ہے، اس نے کوئی مرغے نہیں کھانے ہوتے، اس نے کوئی پارٹیاں نہیں کرنی ہوتی، اس نے صرف روٹی کھانی ہوتی ہے، اور وہ 2 روٹی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ تو اگر وہ 2 سے 3 روٹی اگر ایک وقت میں نہیں کھا سکتا، 2 روٹی نہیں کھا سکتا، اور 2 وقت میں اگر وہ 4 سے 6 روٹیاں نہیں کھا سکتا، تو آپ سوچیں نا کہ لوگوں کی آپ نے کیا حالت کر دی ہے۔ تو یہ اس بحران کو سے نمٹنے کی کوئی حکمت عملی بھی، افسوس کی بات ہے کہ کوئی حکمت عملی بھی نظر نہیں آ رہی۔ آخری بات، میں علیمہ خان صاحبہ نے آج وہ چترال جا رہی ہیں، راستے میں ہیں، تمر گرا رکی، انہوں نے کارکنوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں میڈیا میں کہ بات چیت ہو رہی ہے، کس چیز کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، کیوں بات چیت ہو رہی ہے؟ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ اب یہ ان کا رد عمل جو ہے وہ بڑا سخت بھی ہے اور واضح بھی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا میں جیل میں مر جاؤں گا مگر بھیک نہیں مانگوں گا، تو یہ بات چیت کے ذریعے عمران خان کے لیے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور ہم ان کو اپنی طاقت دکھائیں گے، یعنی بات چیت نہیں کریں گے، ہم عوامی طاقت دکھائیں گے ان کو۔ 80% لوگ عمران خان کے ساتھ چلیں، اور کارکنوں سے انہوں نے کہا کہ 80% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگ اپنی لیڈرشپ کو نکالیں، آپ لوگ ڈرائیو کریں، آپ اپنے ایم این اے ایم پی سے کہیں کہ نکلیں اور اپنی طاقت عمران خان کے لیے دکھائیں، تو ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ بات اب علیمہ خان صاحبہ نے کیوں کی ہے؟ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جو ہے، وہ فواد چودھری صاحب وغیرہ اور باقی لوگ جو جیل میں ملے ہیں، اس میں ایک عام تاثر بھی آیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے شاہ محمود قریشی کو باہر لایا جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی باہر آئیں گے تو پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کئی لوگ خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی لیڈر تو پھر شاہ محمود قریشی نہ بن جائے، پھر ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں گے۔ لیکن اب اس سارے کھیل کا کہیں اختتام بھی تو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا یہ یوں چلتا رہے کہ عمران خان نے اگر کہہ دیا تھا کہ میں جیل میں مر جاؤں گا، ہتھیار نہیں ڈالوں گا، تو کیا پھر عمران خان کو جیل میں مر جانے دیا جائے؟ کیونکہ عمران خان نے کہا تھا جی کہ میں جیل میں مر جاؤں گا لیکن بات چیت نہیں کروں گا۔ اگر عمران خان بات چیت پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر انہوں نے یہ جو محمود اچکزئی ہیں ان کو اختیار کیوں دیا تھا کہ بات چیت کا اختیار بھی اپنے پاس ہے؟ پھر عمران خان نے کیوں کہا تھا کہ بات چیت کریں گے مگر صرف ان کے ساتھ کریں گے جن کے پاس بات چیت کا اختیار ہے؟ شہباز شریف کے پاس تو بات چیت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی عمران خان نے بات چیت کے دروازے تو کبھی بند نہیں کیے، کبھی راستہ بند نہیں کیا عمران خان نے بات چیت کا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بات چیت اگر ہوگی نہیں، اگر بات چیت نہیں ہوگی تو پھر انقلاب ہوگا نا، کہاں ہے انقلاب؟ یا تو انقلاب برپا کر لینا۔ میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں بھئی 2-4 ہزار کارکن، حالات اس نہج پر آ گئے ہیں، 80% لوگ نہیں 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، لوگ کھڑے ہیں۔ عمران خان باہر آئے گا تو یہ سب لوگ، پوری دنیا یعنی پورا پاکستان باہر نکلے گا عمران خان کے لیے۔ تو یہ جو عمران خان ہیں ان کی مقبولیت بے شک اپنی جگہ پر کھڑی ہے، لیکن ایک ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے۔ اس ڈیڈ لاک کو نکالنے کا کوئی طریقہ تو ڈھونڈیں گے نا پھر آپ۔ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ بات چیت کے سارے راستے بند کر دیں اور کہیں خبردار کوئی بات چیت نہیں کرے گا، اور کہیں سے کوئی اگر آپ کو امکان بھی پیدا ہو تو آپ اسے روک دیں۔ تو پھر آپ لوگ بتائیں نا اس کا حل کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلیں آپ لوگوں کی رائے مقدم ہے، آپ لوگ بتائیں کہ کیا یہ جو اب 4 سال سے ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے، اس ڈیڈ لاک کا راستہ کیا ہے؟ نکلے گا کیا؟ لوگ تو نہیں نکل رہے، آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی نہیں نکل رہے، کارکنان بھی نہیں نکل رہے، ان کی لیڈرشپ بھی نہیں نکلی، ان کو نکالنے والے بھی نہیں نکل رہے۔ تو آپ کو موجودہ حالات میں کیا بہتر حل نظر آ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔